नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फ़कीर तारिक महमूद अल-कासमी नक्शबंदी अल-हनफ़ी। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी कि वालिदैन मुतवज्जो हों, उस पर अच्छा रिस्पांस आया है। और ये इसलिए नहीं है कि मुझे कोई व्यूज़ चाहिए या मुझे कुछ वो नहीं, मेरी कोशिश ये है कि मैं अल्लाह के अहकामात आप तक पहुँचा दूँ और जो लोग धोखा दे रहे हैं उनको मैं खोल के आपके सामने रख दूँ। आज फिर साहिल अदीम की एक वीडियो है जिसमें वो कुरान और सुन्नत के बिल्कुल ख़िलाफ़ जाकर ख़वातीन को वरगला रहे हैं और कुरान और सुन्नत की जो अहकामात हैं उनकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आज मैं वालिदैन और नौजवानों से मुखातिब हूँ। आपसे कहना मुझे यह है कि वालिदैन आपका सरमाया है और आप वालिदैन का सरमाया हैं। ये इस्लाम की खूबी है कि उसने बच्चों को और माँ बाप को ऐसे बॉन्ड के अंदर उनकी जो है ना उनको ट्राई किया हुआ है, एक ऐसा बॉन्ड उनमें क्रिएट किया है इस्लाम ने कि हम बूढ़े हो जाते हैं और अपने दादा बाप नाना नानी माँ अपने बच्चों से हम खुद दादा बन जाते हैं। हमारा बाप जिंदा होता है, बच्चों का परदादा भी जिंदा होता है और हमारा एक ऐसा बॉन्ड है कि एक लुत्फ आता है ज़िंदगी गुजारने का, जिससे ये साहिल अदीम हमें दूर करना चाहता है। ये आज की वीडियो ज़रा देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ। दोज़ख में औरतों की तादाद ज़्यादा क्यों है? आपने ये सोच लिया आपसे कोई और सवाल होने या कम होने? ऐसा कोई नहीं। अपनी बेटियों को ट्रेन करके पावर दें कि बीबी ध्यान रखिए कंफ्यूज आइडेंटिटी के साथ ना कहीं शादी कर लें। या फिर आपको भी पता है मुझे भी पता है पाकिस्तान का हर घर 2 नंबरी करना शुरू हो गया और लड़की क्यों नहीं कुछ कर रही? घर बचाऊंगी। बाप ने कहा था अब तेरा जनाजा ही वापस आएगा। मेरा बाप खुद मुझे आग कर चुका। शादी नहीं करते हैं, खुदा की कसम आग करते हैं बच्ची को, अपनी बेटी को आग कर देते हैं निकाह नामे पे कि वापस नहीं जा सकती मैं अब। ऐसे मुझे देखेंगे जैसे कोढ़ की बीमारी लेके वापस आ रही। ये इस्लाम है। नबी इस्लाम ने कहा तलाक शुदा बेटी को पालना बेहतरीन सदका है और हम सबसे बदतरीन सदका समझते हैं उसको। पावर नहीं लेती वो, पावर कहाँ से ले? पावर ने बाप और भाई से लेनी थी उसने, वो हमने कहा पहले आग कर दी है। फिर वो जना करता है, रिश्वत लेता है, सूद खाता है, कुछ कर नहीं सकती, अपने आप को फिर मजलूम कहती हैं आप। यही आपका शोर जब दूसरी शादी करता है तब आपको ताकत आ रहती है कि चल साइड पे हट, कोई नहीं इजाजत मिलती तुझे। आपने सुन लिया ना। अब देखें इसकी इस पूरी वीडियो में जो क्लिप है ये इसका अपना क्लिप है। इन्होंने ये क्लिप काट कर डाला होता है किस पर जी? ये जो शॉर्ट आती हैं उस पर, यूट्यूब पर, और इसके जरिए ये लोगों को मैनिपुलेट करती हैं और उनको धोखा देती है, चीट करती है उनको। देखें इसमें सबसे पहली बात क्या कही है, दोज़ख में औरतों की तादाद ज्यादा क्यों है? इसने इसका जवाब नहीं दिया, हदीस से आगे चला गया। आपने सोच लिया आपसे कोई और सवाल होने हैं या आपसे कम सवाल होने हैं, ऐसा कोई नहीं होना। इसको और उसका कोई रब्त है? अब आगे क्या कह रहा है, अपनी बेटियों को पावर दें, ट्रेनिंग देकर कि बीबी ध्यान रखें कहीं कंफ्यूज आइडेंटिटी के साथ न कहीं शादी कर लें। ठीक? या फिर आपको भी पता है और मुझे भी पता है पाकिस्तान का हर घर 2 नंबरी करना शुरू हो गया। मुबारक हो साहिल अदीम साहब, आपका भी घर पाकिस्तान में आता है। आपके घर ने भी 2 नंबरी शुरू कर दी है क्या? हमारे घर में 2 नंबरी नहीं है। मैं जी अब दोज़ख में औरतों की तादाद ज्यादा क्यों है, ये आपसे कम सवाल होने हैं, ऐसा कोई नहीं है। इसमें किसी चीज का आपस में रब्त नहीं है। इस तरीके से एक कंफ्यूजन पैदा करके और कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी पैदा करने की कोशिश कर रहा है शख्स। अब दोज़ख में औरतों की तादाद ज्यादा क्यों है, इस सवाल का जवाब क्या है? देखिए इस सवाल का जवाब यह है कि इस्लाम आपको डिग्रेड नहीं कर रहा, इस्लाम आपको बहुत बुलंद जगह पर लेकर जा रहा है। मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ ना कि कंफ्यूज आइडेंटिटी किया और बाकी ये चीज़ें क्या कर रहा है। ये इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये साबित है कि जन्नत में औरतों की अक्सरियत है। क्यों इसमें परेशान नहीं होना। नबी अलैहि सलाम ने तरीका भी बताया है। क्यों? नबी अलैहि सलाम तशरीफ़ लाए हैं और वो अल्लाह के अहकामात के साथ आए हैं। बात अल्लाह और उसके रसूल की चलेगी, लेकिन ये अल्लाह और रसूल को सामने रखकर पीछे से जो मुनाफिकाना ताज़ियाना चलाते हैं और जो चाबक मारते हैं वो बड़ी ही ख़तरनाक है। मैं पाकिस्तान की हर एक बच्ची, हर एक लड़की मेरी बेटी है, जिस तरह मेरी अपनी सगी बेटी है। वो पाकिस्तान का हर नौजवान मेरा बेटा है।
مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی مجھے مانتا ہے کہ نہیں، کیونکہ میں اللہ کو جواب دے ہوں، آپ لوگوں کو نہیں۔ میں اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ آپ کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کے حکم سے اللہ کا پیغام آپ تک سچا بغیر منافقت کے پہنچا رہا ہوں۔ استخارہ، اللہ سے خیر طلب کرنا، میرے بارے میں استخارہ کر لیں، میرا نام طارق محمود ہے، میرے لیے استخارہ کر لیں کہ میں دونوں، اور ساحل ادیم کے لیے بھی کر لیں، محمد علی انجینئر کے لیے بھی کر لیں، آپ کو اللہ کھول کے بتا دے گا کون دھوکہ باز ہے اور کون سچا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیں جی، عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانکا۔ یہ معراج شریف میں جب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے تو اس وقت کی بات ہے، تو جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3241، صحیح مسلم حدیث نمبر 2737، 2737 یہ صحیح مسلم ہے، 3241 یہ صحیح بخاری ہے۔ اور اس کے سبب کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جنت میں فقیر زیادہ ہے۔ تو ساحل ندیم صاحب، آپ تو 5 لاکھ روپے صرف ایک سیشن کے لیتے ہیں، کل میں نے آپ کے اس میں کمنٹ پڑھا 3 لاکھ روپے آپ نے ڈیمانڈ کیے تھے اس شخص کو ٹائم دینے کے، کیوں جی؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اوپر سے جو ہے تو اللہ اللہ، اور جو ہے تو تسبیح جو ہے تو ہاتھ میں، اور تسبیح پھیروں کس کو گھیروں؟ اس طرح نہیں ہوتا ہے، سمجھ آئی نا؟ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم نے علم دین حاصل کیا ہے، پہلی لہجے میں ہم انسان کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ لکھا ہے فقراء ہوں گے، آپ نے تو اتنا پیسہ کما لیا، خدا معاف کرے، اللہ معاف کرے، اور جو آپ کی لباس ہے اور جو آپ کی حیت ہے یہ اسلام والی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ عورتیں اکثر کیوں دوزخ میں ہیں جی؟ میں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں، گھبرانا نہیں ہے۔ اس نے جواب نہیں دیا، اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، جواب میں دیتا ہوں۔ اور آپ کو اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے پہلے تو ڈائگنوز کیا ہے نا، ڈائگنوسس کیا ہے انسان کے مرض کی۔ ہم مرد ہیں، ہماری علیحدہ ہماری ڈائگنوسس بہت ہی شدت کے ساتھ ہے، ہمارا نجات بڑی مشکل ہے۔ خواتین کی نجات اس طرح ہے، خواتین ایسے جنت میں جائیں گی، ان کے بیٹے بھائی شوہر پیچھے کھڑے رہ جائیں گے اگر آپ نے اس چیز کو اچھے طریقے سے سن لیا۔ تو پوچھا ان سے کہ جی ہم کیوں جائیں گے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے آج جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاوند کی احسان اور ناشکری کرتی ہیں، خاوند کی احسان فراموشی ہوگی اور ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہیں، مطلب کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرے، خواتین کی نفسیات میں یہ چیز کمزوری موجود ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر آگے چل کر نبی علیہ السلام نے نجات کا ذریعہ بھی بتایا۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر وہ اگر کوئی غلطی ہو جائے خاوند سے کسی دن، تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لیں ایسی کہ جو مطلب کہ ان کے فیور میں نہ ہو، یا کوئی ایسی بات ہو کہ وہ اس پر خفا ہو جائے، تو کہتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر دیکھی ہی نہیں۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1052 ہے۔ دوسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عید گاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ مطلب ہے آپ ہماری تمام عورتوں کی عادت ہے، بچی خاصی پڑھی لکھی کی وہ بچوں کو بدوائیں دیتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں، مر جائے، ٹرک کے نیچے آئے، تجھے گھر آنا نصیب نہ ہو۔ خاوند کی جو نافرمانی ہوتی ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ یہ نافرمانی ہے کہ وہ کوئی بات کر دے اس کو نہیں مانے گی، وہ کوئی چیز کا کہہ دے میں ماں کے گھر جا رہی ہوں کہ آج نہیں کل چلی جانا، لڑائی ہو جائے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں نا جو نافرمانی، یہ درست نہیں ہے، کرتی ہو۔ میں نے پھر آگے نبی علیہ السلام کیا فرماتی ہیں کہ تم خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ یعنی خواتین کے اندر جو ایک ضد بازی ہے نا،
اور ان کے اندر جو ٹیڑھ پن ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ نرم سلوک رکھو, اچھے طریقے سے گزر بسر کرو ان کے ساتھ, کیونکہ یہ تمہاری پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی ٹیڑھی ہے. اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اس پسلی کو توڑ دو گے, یہ سیدھی نہیں ہوگی, اور وہ جو توڑنا ہے وہی طلاق ہے. یہاں پر طلاق کو جس طریقے سے محبت کے ساتھ پیش کر رہا ہے ساحل عدیم, مجھے حیرت ہے. ہم اپنی بیٹیوں کو طلاق دینے کے لیے شادیاں نہیں کرواتے, یہ آئے گا, میں بھی آپ کو اس کو بھی میں کرتا ہوں اس کے ساتھ انشاءاللہ. اب اس کا جو یہ آپ نے سوچ کہ آپ سے کوئی اور سوال ہونے ہیں, کوئی سوال نہیں ہونا. خواتین کی 2 چیزیں نبی علیہ السلام نے ان کو بتا دیا. عقل کیا خراب ہوتی ہے جی, انسسٹ پہ, بہت زیادہ ضد پہ ہیں, ایروگنٹ ہیں, یہ شدت کے ساتھ ضد کرتی ہے, ان میں ایروگنس, ضد بازی بہت زیادہ ہے. تو کیا ہے اس کا جی, وہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص ہے کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں, یعنی ایک مرد کی گواہی 2 خواتین کی گواہی برابر ہے. تو یہ عقل کے اندر نقص یہ ہے کہ ان کی یادداشت, بچوں کی دیکھ بھال, خاوند کی دیکھ بھال, گرم چولہے کے آگے کھڑا ہونا, دھوپ میں کپڑے دھونا, باہر ڈالنا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش اور نجات اتنی آسان, اور جو ان میں کوتاہیاں تھیں نبی علیہ السلام کے ذریعے سے وہ ان تک پہنچا دی گئیں. مطلب یہ کہ آپ میں یہ چیز موجود ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ چیز رکھی ہے کہ یہ زیادہ بہت نرم ہوتی ہیں, بہت کمزور ہوتی ہیں, ضعیف ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب کام بھی کریں گی تو ظاہر چڑچڑاپن آئے گا, اور کیا ہو جائے گا, خواتین جو ہے غصے میں آ جائیں گی. تو لہٰذا جب غصے میں آئیں گی تو غصے میں آپ کو پتہ ہے عقل کام نہیں کرتی. یہ اس کی اصل تشریح ہے, نہیں کہ خواتین نعوذ باللہ, ہم بہت سی ایسی خواتین تین ہیں ہم سے زیادہ ذہین ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ صحابہ کرام جاتے تھے ان سے پوچھیں, وہ مسئلہ بتایا کرتی تھی. یہ کیا چیز ہے سب, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. وہ وجہ یہ میں نے بتا دی ہے, اس کو دوبارہ پروگرام کو ریوائنڈ کر کے سنیں اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں کہ میں حق اور سچ آپ تک پہنچا رہا ہوں. اچھا, اس کے بعد کیا فرمایا جی, تو یہ بتایا, یہ تو عقل کی بات ہوگی. پھر آگے بتایا فرمایا تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے. نقصان ہے کیا, جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی. یعنی جب خواتین کو ماہانہ خون آتا ہے, حیض کا آتا ہے, اس طریقے سے جو رمضان میں بھی آتا ہے, تو حیض کا تو نمازیں چھوڑ دیتی ہیں, یہ دین کا نقص ہے, اور روزے چھوڑ دیتی ہیں, پھر اس کی قضا کرنی پڑتی ہے. یہ جو ہے نا دین کا نقص ہے, تو اس کو وہ کہتے ہیں. تو نماز اور روزہ, صحیح بخاری حدیث نمبر 304 ہے. ٹھیک, اب کیا ہوا جی, اب بات یہ ہے جابر, اب دیکھیں وہ کیا کر رہی ہیں. وہ جو صحابیات تھی, جو ہی نبی علیہ السلام نے بات پہنچائی, ان کا جو طرز عمل ہے وہ میری بہنوں کو, میری بیٹیوں کو اختیار کرنا ہے. اللہ آپ کو زندگی دے, اللہ آپ کو اچھے گھر کی بہو بنائے, آپ کو اللہ اچھا شوہر عطا فرمائے, سب کی بہنوں بیٹیوں کو خدا خوشی دے, طلاق کے نام سے بھی دور رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے خاوند کے گھر میں خوش رکھے. اور خیال کریں, اس کے اوپر میں آؤں گا, جو یہ کہہ رہے ہیں نا, آگے چل کے میں بتاتا ہوں, پھر میں اس پر آؤں گا. میں انشاءاللہ یہ کلیئر کروں گا, ہو سکتا ہے 2 پروگرام, ایک آج اور ایک کل میں اس پہ کروں. اس کے بعد کیا ہوا جی, تو ایک عورتوں صدقہ و خیرات کیا کرو, ٹھیک, کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے. تو عورتوں کے درمیان سے ایک سیاہ نشان والے رخساروں والی عورت اٹھ کر کھڑی ہوئی, کہنے لگی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم شکوہ اور شکایت بہت زیادہ کرتی ہو. خاوند یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, خاوند 10 چیزیں لائے گا, ایک بھول جائے گا, پڑ جائیں گی اس کو, کیوں, یہ کیوں کیا, یہ یوں ہی ہوا, یہ کیوں, یہ وہ شکوہ شکایت ہے. اب اس چیز کو دیکھیں کس طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں نبی علیہ السلام. آپ کو اس مصیبت, پہلے ڈائگنوسس کی, آپ کو بتائی آپ کے مرض کی, اس کے بعد اس کا علاج بتا رہے ہیں. یہ ہمارے نبی کی شان ہے, ہمارے دین کی شان ہے. لیکن اس لیے تم شکوہ شکایت بہت زیادہ کرتی اور خاوند کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو. جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ وہ جو عورت, جو سیاہ داغ والی عورت کھڑی ہوتی چہرے پر, اپنے ہاتھ انگلیوں سے انگوٹھیاں اور کانوں سے بالیاں اتار کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگی, جو ان کے پاس کپڑا تھا صدقہ خیرات کا. مسلم حدیث نمبر 885. کیوں ایسا کیوں ہوا, انہوں نے کیوں ایک دم بات مان لی؟ نبی علیہ السلام پر ایمان لائے تھے نا, ہم بھی لائے ہیں, ہمیں بھی فوراً ماننی ہے. اب آپ کے پاس انگوٹھیاں تو نہیں ہیں سونے کی, بالیاں بھی نہیں ہوں گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا دوزخ کی آگ سے صدقہ کر کے بچو, اللہ کے غضب کو صدقہ جو ہے ٹھنڈا کر دیتا ہے, اللہ کے غضب کو دور کر دیتا ہے. تو چاہے وہ آدھی کھجور کیوں نہ ہو, تو آپ 10 روپے ڈیلی دے سکتی ہیں, ڈیلی نہیں, ہفتے میں 10 روپے دے سکتی ہیں. آپ نفل پڑھ کے تمام انبیاء کو بخشیں, اولیاء کو بخشیں, صحابہ اکرام کو بخشیں, مسلمانوں کو بخشیں.
اپنے والدین اگر زندہ نہیں ہیں ان کو بخشیں، اگر والدین زندہ ہیں تو دادا دادی نانا نانی کو بخشیں، اپنے خاندان کو بخشیں، اپنے ہمسایوں میں کوئی مر گیا اس کو بخشیں، اپنے دوستوں میں بخشیں، جو زندہ ہے اس کے حق میں پہنچا دیں، استغفار کریں، یہ ان کو دیں. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا صدقہ کرنے سے اور ان چیزوں سے یہ ہوگا کہ انسان سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں نا، جو آپ کے اندر غصہ کر دیا، کہیں بے خاوند کی ناشکری، کہیں نافرمانی، اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کریں گے. آپ نے 10 روپے دیے ہیں، یہ صدقہ، اس نیت سے کہ خاوند کے ساتھ کچھ زیادتی ہو گئی، بھائی کے ساتھ ہو گئی، باپ کے ساتھ ہو گئی، خود اپنی ذات کے ساتھ بھی انسان زیادتی کرتا ہے، اس کا بھی صدقہ دے. جب انسان اپنی خواہشات پر عمل کرتا ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے. آپ یہ چیزیں دے دیں، اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیشن میں لے گا اور اس 10 روپے کو بڑھانا شروع کرے گا. اللہ کریم جب آخرت میں جائیں گی تو ایک بہت بڑا پہاڑ صدقات کا آپ کے لیے کھڑا ہوگا اور آپ کو وہ دیا جائے گا. تو اس کے بعد صحابہ اکرام کی جو صحابیات تھی انہوں نے یہ سب کچھ کیا، ٹھیک ہے. اب اس سے کیا ہوگا؟ یہ اس چیز سے بچ جائیں گی. اب اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو، ایک ہمارے معاشرے میں ہندوؤں کا رسم و رواج جو آیا اس نے بڑا کام خراب کیا. وہ کام یہ ہے کہ ہم بلی آگے سے گزر گئی، راستہ کاٹ گئی، نہیں جانا. یہ غلط ہے. یہ بالکل اس طرح کے کام نہ کریں. اور رات کو جھاڑو نہیں دینی، رات کو ناخن نہیں کاٹنے، صبح کو یوں نہیں کرنا، سیدھا قدم یوں ہے. تو جو اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کرنا ہے. پہلے جوتے پہنتے ہوئے سیدھا قدم، اتارتے ہوئے الٹے قدم سے اتاریں. آستین میں ہاتھ ڈالنا ہے سیدھا، اتارنا ہے تو الٹا. شلوار پہن رہی ہیں، سیدھا پائنچہ پہلے، الٹا پائنچہ بعد میں. اب یہ جو کہا نا اس نے، جو آگے چل کر دھیان رکھے کنفیوز آئیڈینٹی کے ساتھ شادی نہ کر لیں. شادی ہماری بیٹیاں نہیں کرتی. ہماری بیٹی اتنی بیڈ کریکٹر کی گئی گزری نہیں ہے. ان کو کوئی پسند ہو، میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا تھا تمہیں کوئی پسند ہو ڈائریکٹ مجھے بتانا، میں وہی کراؤں گا. یہ بیٹیوں کا حق ہے کہ آپ انہیں دیں. اور آپ کی بیٹی کو پسند ہے وہ اپنی ماں کو بتا دے، کہ آپ کو بتا دے، آپ جائیں. لڑکی کی ذمہ داری یہ ہے کہ پھر وہ مرد بنے، اس طرح نہ کرے. لیکن لڑکیاں اپنی شادیاں خود نہیں کرتی. کنفیوز آئیڈینٹی آپ جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ کسی کنفیوز آئیڈینٹی کے ساتھ. کنفیوز آئیڈینٹی اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں ہر چیز واضح، vividly explained ہے. Don't you think that? ساحل ندیم صاحب اس طرح نہیں ہوگا. اچھا دھوکہ دینا بند کریں لوگوں کو. اس کے اوپر جو شادی کر لیں گی، اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کل کہ آپ کو اسلام نے کیا حقوق دیے اور آپ کے ماں باپ کو پابند کیا. نبی علیہ السلام نے ایک لڑکی کا نکاح توڑوا دیا تھا. اس سے پوچھا کیوں؟ غالباً بچپن میں ہو گیا تھا. اس نے کہا جب وہ بڑی ہوئی اس کو پسند نہیں آیا وہ لڑکا. نبی علیہ السلام نے نکاح توڑوا دیا. آپ یہ نہیں کر سکتے. میں ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے مخاطب جو بڑے ہیں نہیں. اور لڑکیاں بھی تھوڑا سا خیال کریں کہ لڑکے آج کل کے اتنے پرہیزگار نہیں ہیں. وہ صرف وقتی رشتہ بناتے ہیں. جب ان کا مطلب پورا ہو گیا، آپ سمجھدار ہیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں سمجھدار ہیں. اس طرح نہیں کرنا. آپ نے اللہ اور رسول پاک کو سامنے رکھنا ہے اور آپ کو جو پسند ہے اس کو چیک کریں، اس کا امتحان کریں. ٹھیک. اس کے بعد اپنے ماں باپ کو بتائیں. کل میں جو ہوں نا، یار آپ کو پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے پاکستان کا ہر گھر 2 نمبری کرنا شروع ہو گیا. انشاءاللہ یہاں سے میں کل یہ جو اپنی بیٹیوں کو پاور دیں، ٹریننگ کر کے، اور یہ میں بتاؤں گا اپنی بیٹیوں کو کون سی پاور دیں. ہم نے اپنی بیٹیوں کو ٹریننگ کر کے پاور دے دیا. وہ پاور کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت سے بڑی پاور کوئی ہے ہی نہیں. ہم نے اپنے ماں کی ماننی ہے، اپنے باپ کی ماننی ہے. باپ اور ماں ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا سہارا ہے. اور ہم اپنے ماں باپ کے لیے سرمایہ ہیں. ماں باپ ہمارا سرمایہ ہے. جن لوگوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا شکریہ. جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں. میرے لیے دعا گو رہے ہیں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.